अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। सहसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, जब हम कोई खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो हमारे खून में एकदम शुगर की स्पाइक पैदा होती है, यानी कि एकदम खून में शुगर की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। इस स्पाइक की वजह से जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। इसके अलावा एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, यानी कि वो जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारी जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, खासतौर पे हमारे जो अज़ाए रईसा हैं, दिमाग है, हमारा जिगर है, हमारे गुर्दे हैं, हमारी आंखें हैं और बाकी भी जितने जिस्म में अज़ा हैं, उनकी प्रोटीन को शुगर के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं उनके साथ मिलके। नाज़रीन, के साथ साथ हमारी जो शरियानें होती हैं उनके अंदर जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, खासतौर पर जिनकी जो लाइनिंग होती है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमारा जो लबलबा है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, खासतौर पर बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको भी शुगर के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शुगर जब बढ़ती है तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे याददाश्त के मसले पैदा होते हैं, दिल के मसाइल पैदा होते हैं, गुर्दों के मसाइल पैदा होते हैं और भी दीगर जिस्म में बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं। यूं तो बहुत सारी खुराकों के मुतल्लिक लोग सवालात करते हैं, उनके जहन में सवालात होते हैं, मगर खासतौर पर जब फलों की बात आती है तो फलों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनका खाना जो है वो अच्छा भी लगता है और शुगर के मरीज इस मखमसे में रहते हैं कि उनको फल इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस सिलसिले में यह है कि अगर आप फल पूरा का पूरा इस्तेमाल करें, जो पूरा फल होता है उसके अंदर फाइबर भी होता है, उसके अंदर पॉलीफिनोल्स भी होते हैं, उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, पानी और दीगर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर पूरे का पूरा फल इस्तेमाल करें और ज्यादा पका हुआ ना हो तो शुगर की स्पाइक एकदम नहीं होती है। और खासतौर पर अगर ताज़ा फल हो तो बेशुमार स्टडीज हैं कि उससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सूजन जिस्म में कम हो जाती है और शुगर बहुत तेजी से जिस्म में नहीं बढ़ती है। फलों का अगर हम जूस इस्तेमाल करें या फल जो है वो बहुत पके हुए हों और ख़ास तौर पर हमारा मैदा खाली हो, यानी कि फल हम खाली पेट इस्तेमाल करें, तो उसके नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं और उसकी वजह से शुगर बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर अगर हम आम खाते हैं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है और आम आगे आ रहा है, तो आम के मुतालिक बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। इसके अलावा अंगूर है और ख़ास तौर पे केला है। ये वो फल हैं कि जिनके खाने से शुगर एकदम बढ़ सकती है। नज़ीम, चूँकि अब सबसे ज़्यादा जो इस वक़्त लोगों के ज़हन में सवालात हैं, वो आम के बारे में हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या आम खाने से शुगर जिस्म में बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। मगर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक उसूल आप याद रखें कि कभी भी किसी भी फल को खाली पेट इस्तेमाल ना करें। आप किसी भी फल को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जितना भी मीठा है उसको खा सकते हैं, मगर उसमें सिर्फ एक उसूल याद रखें कि उसको हमेशा खाने के आखिर में इस्तेमाल करें। यानी आप पहले सलाद खा सकते हैं और बाकी खाना वगैरह खा के आखिर में डेजर्ट के तौर पे आप किसी भी फल को इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहता है। ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी है और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको डायबिटीज नहीं है, क्योंकि डायबिटीज अगर नहीं भी होगी तो स्पाइक तो उनके अंदर भी होती है। अब अगर हम आम को देखें तो उसका जो जीआई इंडेक्स है, यानी कि खून में शुगर को बढ़ाने की जो ताकत है, वो 51 है। इसका मतलब है कि इसका जो जीआई इंडेक्स है वो माइल्ड है। 55 तक ये माइल्ड होता है, 55 से 70 तक ये मॉडरेट होता है और 70 से ऊपर ये सेवियर हो जाता है। इसके साथ साथ इसका जो ईजीएल वैल्यू है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट ग्लाइसेमिक लोड है, या जिसको एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, यानी किसी भी फल या किसी भी खुराक की जो खास मिकदार में ग्लूकोज की मिकदार होती है, उसको ईजीएल कहा जाता है। यानी कि तकरीबन एक ईजीएल जो होता है वो 1 ग्राम शुगर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि किसी फल की ईजीएल वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो कम शुगर को जिस्म में बढ़ाएगा। आम का जो ईजीएल वैल्यू है वो सिर्फ 9 है, यानी कि 1 से 10 तक जो होता है ईजीएल वो माइल्ड होता है, 10 से 20 तक मॉडरेट होता है और 20 से ऊपर फिर ये सवेयर हो जाता है। इसका मतलब है कि आम काफी महफूज है अगर ज्यादा पका हुआ ना हो और इसको खुराक के आखिर में इस्तेमाल किया जाए। अब जो कोई भी फल है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, तेजी से हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसकी शुगर बढ़ाने की जो ताकत होती है उसका निसार इस बात पे होता है कि आपका पेट खाली है, दूसरा फल कितना पका हुआ है। तो नाज़रीन, जो आम होता है उसके अंदर बेशुमार पॉलीफिनोल्स होते हैं, जिसमें मैंगीफेरिन है और क्वेरसिटीन खास तौर पर काबिल जिक्र है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी काफी बड़ी मिकदार में होता है और विटामिन ए का वजूद जो है वो तो आम की खासियत है। इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो विटामिन ए की किस्में हैं। इसका मतलब है कि आम इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंखों के लिए, आपके जिस्म के तमाम हिस्सों के लिए। इसके साथ साथ इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स होते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और शुगर की मकदार को स्टेबल रखते हैं, ज्यादा बढ़ने नहीं देते। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश आमों की, मैं उन आमों की बात नहीं कर रहा जो बहुत पके हुए होते हैं और जो पुराने हो चुके होते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आम जो है वो जो पोस्ट पेरेंडियल शुगर होती है, यानी कि खाना खाने के बाद या जो आम खाने के बाद शुगर हाई होती है,
وہ بھی کافی ماڈریٹ رہتی ہے چونکہ اس کا EGL ویلیو بہت زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اسٹڈی کی گئی تھی اپریل 2022 میں، اور یہ چھپی تھی جرنل آف میڈیسنل فوڈ میں، اور بیسیکلی یہ رینڈمائز کراس اوور اسٹڈی تھی، یعنی کہ یہ مختلف لوگوں میں اسٹڈی کی گئی تھی۔ کچھ وہ لوگ جنہوں نے کچھ فروٹ کا استعمال کیا، کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کیا، اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو رینڈمائز اسٹڈی تھی تاکہ آپس میں تقابلی جائزہ لیا جا سکے۔ تو اس میں یہ پتا چلا کہ وہ لوگ جنہوں نے آم کھائے تھے، خاص طور پر تازہ آم کھائے تھے، ان کے اندر بھوک جو تھی وہ کافی کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو انسولین سینسیٹیوٹی ہے وہ بہت بہتر ہو گئی تھی، ان کے اندر شوگر جو ہے وہ اسٹیبل لیول پہ تھی۔ خاص طور پہ ان لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا جن کا وزن زیادہ تھا اور جن کے اندر انسولین ریزسٹنس بھی موجود تھی۔ تو اس اسٹڈی سے یہ پتا چلا کہ آم نسبتاً محفوظ چیز ہے، مگر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پیئرنگ، یعنی کہ کسی بھی میٹھے کو اگر ہم کسی پروٹین کے ساتھ یا کسی فیٹ کے ساتھ ملا کر کھائیں گے یا فائبر کے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو وہ شوگر کی مقدار کو ایک دم نہیں بڑھائے گا، اس کا GI ویسے ہی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ فیٹ کے ساتھ ملا کے کھاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آم کو آپ پینٹ بٹر کے ساتھ کھاتے ہیں یا آپ اس کو ایلمنڈ بٹر کے ساتھ کھاتے ہیں، یعنی کہ مونگ پھلی یا بادام کا جو مکھن ہوتا ہے ان کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں، تو آم کی شوگر بڑھانے کی جو سپیڈ ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے۔ اس کو اسٹریٹجک پیئرنگ بھی کہتے ہیں اور اس کو تصویراتی اشتراک بھی کہیں گے، یعنی دانشمندانہ اشتراک کہیں گے۔ ان سب چیزوں کو آپس میں ملا لیں گے تو شوگر نہیں بڑھے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارا جو میدا ہوتا ہے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے خالی ہونے کی، اس کو کم کر دیتی ہے، سلو کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر زیادہ ایبزارب نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ شوگر کا جو انجذاب ہے، جذب ہونے کی طاقت ہے، اس کو بہت کم کر دیتی ہیں۔ اس طریقے سے فائبر جو ہے وہ پوری ایک لائننگ بنا دیتی ہے ہماری چھوٹی آنت کے اندر، اس کے اندر گلو بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر ایبزارب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین چیزیں، فائبر، پروٹینز اور فیٹس، ان کو ہمیشہ میٹھے کے ساتھ ملا کر کھانا چاہیے، ان کو پہلے کھانا چاہیے، یا اس کے ساتھ ملا کے میٹھا کھائیں گے تو پھر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ عام طور پہ 30 سے 40% تک ہم شوگر کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم ساتھ واک بھی کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ جس وقت ہم تجزیاتی اشتراک کی بات کرتے ہیں یا اسٹریٹجک پیئرنگ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ پھلوں کو فیٹس، فائبر اور پروٹین کے ساتھ اس طریقے سے ملاتے ہیں کہ پھلوں میں موجود جو شوگرز ہوتی ہیں، خاص طور پہ گلوکوز، وہ بلڈ شوگر کو نہیں بڑھا پاتی، تو اسی کو ہم گلوکوز شیلڈ کہتے ہیں، یعنی کہ پروٹینز، فیٹس اور فائبر کی وہ شیلڈ جو کہ پھلوں میں موجود شوگرز کو، بلڈ شوگر کو بڑھانے سے روک دیتی ہے۔ تو ناظرین، اب آم کو کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آم کو کس طریقے سے کھائیں تاکہ ہم آم بھی کھائیں، آم کا مزہ بھی لیں اور ہماری شوگر بھی نہ بڑھے۔ تو ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بادام اور اخروٹ کے پاؤڈر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو چیا سیڈ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، پنیر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور چھلکا اسپغول کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس میں پروٹین بھی شامل ہیں، جس میں فیٹ بھی ہے اور جس میں فائبر بھی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ آم کھائیں گے تو آم جو ہے وہ زیادہ شوگر نہیں بڑھائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے آم کی بہت زیادہ مقدار نہیں کھانی ہے۔ عام طور پہ ایک باؤل جو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پیالہ آم جو ہوتا ہے، اس کو آپ محفوظ طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور اسٹڈی کی گئی تھی، یہ اسٹڈی مارچ 2007 میں ہوئی تھی، اور یہ چھپی تھی میٹابولزم کلینکل اینڈ ایکسپیریمنٹل میں، اور اس میں جو اسٹڈی کی گئی تھی وہ ڈوز رسپانس اسٹڈی تھی، یعنی کہ ایک خاص پروٹینز کی یا فیٹ کی یا فائبر کی جو ڈوز دی جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ملا کے جو پھل کھلایا جاتا ہے، جو میٹھا پھل ہوتا ہے، اس کی جو ڈوز ہوتی ہے، اس کا کیا رسپانس آتا ہے، اس کو اسٹڈی کیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ پتا چلا تھا کہ جو بادام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی نٹس ہیں وہ جسم میں شوگر کی مقدار کو نہیں بڑھنے دیتے، خاص طور پر جب ان کو مختلف فروٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ شوگر کو نہیں بڑھنے دیتے، بلکہ وہ کولیسٹرول کی مقدار کو بھی کم رکھتے ہیں، خاص طور پر ٹرائیگلیسرائڈ کے لیول کو وہ بہت کم رکھتے ہیں۔ ناظرین، آموں کی سب سے بڑی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے، اس کے اندر وٹامن ای کی بڑی مقدار ہے، جو کہ امیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے، جلد کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، LDL جس کو کہتے ہیں، اس کا جو آکسیڈیشن والی فارم ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ہو گئی آم کی، جو کہ انتہائی لذیذ پھل ہے، اور چونکہ آپ کا موسم بھی ہے تو انشاءاللہ آپ آم کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کھائیں گے تو آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کیلے کی۔ ناظرین، کیلے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ سبز کیلا استعمال کریں گے تو اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر شوگر کم ہوتی ہے، وہ کافی محفوظ ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو پورشن سائز ہے اس کا بڑا خیال کرنا ہے۔ 1 کپ بنانا یا 1 کپ کیلا آپ استعمال کریں تو وہ بہتر ہوگا۔ اور کیلے میں بہت سارا پوٹیشیم ہوتا ہے، اس کے اندر پولیفینولز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے پروٹینز بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ ناظرین، بنانا کو یا کیلے کو کھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مونگ پھلی یا
ایلمنڈ جو ہوتا ہے بادام، اس کے مکھن کے ساتھ کھایا جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس کو گریک یوگرٹ کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے، بہت گاڑے دودھ میں ملا کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں، جس میں کافی فیٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے شوگر زیادہ تیزی سے ایبزارب نہیں ہوتی۔ تو اس طرح آپ کیلے کو کھا سکتے ہیں، اور اگر ویسے اس کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد کیلا کھائیں گے اور زیادہ مقدار میں نہیں کھائیں گے تو کیلا زیادہ شوگر نہیں بڑھائے گا۔ نمبر 3 پہ انگور کی باری ہے ناظرین۔ انگور جو ہے وہ انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اس کے اندر بہت سارے وٹامنز ہوتے ہیں، اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر بہت زبردست قسم کے پولیفینولز ہوتے ہیں، جس میں ریسویراٹرول ہے اور اینتھوسائنینز ہیں۔ یہ وہ پولیفینولز ہیں جو کہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہیں، انسولین ریزسٹنس کو بھی یہ کم کرتے ہیں، اس کے علاوہ جسم میں سوجن کم کرتے ہیں، انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں اور اینٹی ایجنگ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ تھوڑی مقدار میں باقاعدگی سے انگور کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی ایجنگ، یعنی ان کی عمر بڑھنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے، یعنی رنکلز جو پڑتے ہیں منہ پہ، جھریاں پڑ جاتی ہیں، ان کی سپیڈ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دماغ کے خلیے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست غذا ہے، اور ہمارے جو دل کے سیلز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ تو دل کی صحت، دماغ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ڈیمینشیا یعنی بھولنے کی بیماری ایسے لوگوں میں بہت کم ہوتی ہے جو کہ انگور کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اعصابی نظام ہے اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین ایک بہت زبردست چیز ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو میں آخر میں کچھ اصول آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو مختلف پھل ہوتے ہیں، جو میٹھے پھل ہوتے ہیں، ان کی شوگر سے بچنے کے لیے آپ کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اصول ہیں، یہ آپ ہر جگہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پھل کو خالی پیٹ نہ کھایا جائے، اس کو کسی پروٹین، فیٹ یا فائبر کے ساتھ ملا کر کھایا جائے، اور اس کو کم مقدار میں کھایا جائے، زیادہ مقدار میں مت کھائیں۔ نمبر 2، اس کو آپ فائبر کے ساتھ، پروٹین کے ساتھ اور فیٹ کے ساتھ ملا کر کھائیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، خاص طور پر جیسے مونگ پھلی ہے یا ایلمنڈ ہے، یعنی کہ بادام ہو، ان کا جو مکھن ہوتا ہے ان کے ساتھ ملا کے کھا سکتے ہیں، اس کو آپ گریک یوگرٹ کے ساتھ ملا کے کھا سکتے ہیں، اور جو باقی جس طریقے سے مختلف فیٹس ہوتی ہیں، ایون کوکونٹ آئل ہے یا اولیو آئل ہے یا مکھن ہے، ان کے ساتھ بھی ملا کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سلاد کھا لیں اچھے طریقے سے۔ سلاد کھانے کے بعد آپ پروٹین اور فیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو آپ سلاد استعمال کریں گے، سلاد میں آپ سرکہ بھی اگر ڈالیں گے جس میں ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے، تو خون میں شوگر بڑھنے کی مقدار اور بھی کم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد آپ نے واک کرنی ہے، یعنی آپ نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد آپ نے میٹھا پھل بھی کھا لیا، اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے 15 سے 20 منٹ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو مسل ہیں، خاص طور پہ جو آپ کا سوریس مسل ہے، یعنی کہ آپ کی پنڈلی کا مسل، وہ ساری شوگر جو ہے وہ کھینچ لے گا آپ کے خون کے اندر سے، بالکل ایسے جیسے ایک اسپونج ہوتا ہے جو پانی کو کھینچ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول یاد رکھیں کہ زیادہ پکا ہوا پھل کبھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ ناظرین ان اصولوں پر کام کریں گے تو 50 سے 60% جو شوگر کی مقدار ہے جسم میں وہ کم ہو جائے گی، اور آپ بالکل صحت مند رہیں گے اور آپ میٹھے پھلوں کا مزہ بھی لے لیں گے۔ ناظرین ایک بہت ضروری بات جو ہے اس کو آپ ضرور یاد رکھیں گے، جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تازہ پھلوں کے استعمال سے انسولین سینسٹیوٹی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر اسٹیبلائز ہوتی ہے، تو یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جس وقت پھلوں کا استعمال سمجھداری سے کیا جائے اور ان کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے، اور ان کی ای جی ایل ویلیو کو کم رکھا جائے، یعنی کہ ان کا ٹوٹل پورشن سائز ہے اس کو آپ کم رکھتے ہیں۔ ورنہ جوسز کے استعمال سے اور میٹھے پھلوں کے زیادہ استعمال سے، جس میں آم، جس میں انگور اور جس میں بنانا یعنی کیلا شامل ہے اور باقی پھل بھی شامل ہے، ان کے زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ شوگر جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کو ڈائبٹیز ہے، پری ڈائبٹیز ہے، یا جن کو انسولین ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو بڑی انفارمیٹو تھی، اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کے علاوہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں، آل کا جو بٹن ہے اس کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی مت بھولیں۔